जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शाकिर अली हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अ, दोस्तों गुज़ारिश ये है कि आज हम जिस हाल में हैं, मैं अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोज़ में ये अर्ज़ कर चुका हूँ, ये गुज़ारिश कर चुका हूँ कि आज हम जिस हाल में हैं, उस इस हाल तक हम एकदम नहीं पहुँचे। और इस हाल तक पहुँचने में हमारे किसी एक फ़र्द वाहिद का कसूर नहीं है। इस हाल तक पहुँचने में किसी एक इदारे का कसूर नहीं है। इस हाल तक पहुँचने में किसी एक गिरोह का कसूर नहीं है। जिस हाल में आज हम हैं, इस हाल तक पहुँचने में हमें बरस हा बरस लगे हैं। बहुत बरसों की मेहनत लगी है और इस हाल तक पहुँचने में हमें पूरी कौम के जितने हमारे इदारों में बैठे हुए लोग, इदारों में बैठे हुए गिरोह, यूनियंस, हर फ़र्द जो है ना इस हाल तक पहुँचने का कसूरवार है। आप यकीन जानें कि अगर हम हर फ़र्द अपने गिरेबान में झाँक के देखे कि हम कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने मुखलिस हैं, कितने हम जो है ना अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे हैं, कितने हम जो है ना अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए मुखलिस हैं, कितना हम अपना और अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, हमें बखूबी मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा ज़मीर हमें बताएगा कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ जो मेरी अपनी ज़िंदगी में गुज़री है और इतने बड़े पाकिस्तान के इदारे से मुतल्लिक है कि जिस इदारे के अंदर एक पाकिस्तानी जो है वो ख़्वाहिश करता है, हर पाकिस्तानी ख़्वाहिश करता है कि मैं इस इदारे में काश जॉब कर रहा होता। वो उस इदारे का नाम है OGDCL। एक इदारा है OGDCL और दूसरा है OPF। अब ये जो मैं आप लोगों को वाक़या सुना रहा हूँ, ये एक दिन का नहीं है, ये रूटीन के वाक़यात थे जो हमारे साथ रोज़ होते थे और ये तकरीबन लगभग 2-3 साल ये लगातार इन वाक़यात का मैं शाहिद हूँ। बात कुछ यूँ है कि मैं एक मेडिकल स्टोर पे सेल्समैन की जॉब करता था। ये सन 2001-2002 की बात है। F8 में था। उस मेडिकल स्टोर का नाम लेना मुनासिब नहीं है। उस मेडिकल स्टोर के पैनल पे OGDCL था। एक OGDCL था और दूसरा OPF था। अब वो OGDCL हमारे जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं बखूबी जानते होंगे कि OGDCL का जो एक हॉस्पिटल है जो पैनल पे काम करता है, OGDCL का अपना हॉस्पिटल है, वो F8 में है। उसका ये काम है कि OGDCL के जितने मुलाज़मीन हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हों, स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो मज़ाफ़ात में रहने वाले जितने लोग हैं, वो F8 आते हैं, OGDCL के मुलाज़मीन। वो आके F8 में उस मेडिकल सेंटर में डॉक्टर्स को दिखाते हैं और डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर जो भी उनको बीमारी है। अब OGDCL का उस ज़माने में ये भी था कि एक शख्स जो है वो उस इदारे में काम कर रहा है तो उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके वालिदैन वो सारे उसके पैनल पे आते थे। यानी वो डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर देखने के बाद डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा वो मेडिकल स्टोर पे लेके जाएगा, मेडिकल स्टोर वाला वो मेडिसिन देगा और उसने ₹1 भी नहीं देना, वो सारा OGDCL इदारा देगा, वो पे इदारा करेगा। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है कि एक हॉस्पिटल है OGDCL का जो अपने लोगों का ख़्याल रख रहा है। उसके बाद एक मेडिकल स्टोर है जो उनको दवाइयाँ मुफ़्त दे रहा है इदारे के बिहाफ़ पे। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मामला जहाँ पे ख़राब होता है वो ये है कि वो लोग क्या करते थे कि वो जितने घर के अफ़राद हैं वो सबको लेके आते थे, सबको दिखाते थे।
جس کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کو اسکن کا کوئی مسئلہ بتا دیتے تھے یا الرجی کا کوئی مسئلہ بتا دیتے تھے، کچھ بھی۔ تو وہ جو ڈاکٹر ہے وہ لگ بھگ 6 7 8 ہزار کا نسخہ لکھ دیتا تھا۔ اب گھر کے اگر 5 افراد ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، وہ سب کے نسخے وہ لکھواتے تھے، لکھوا کے وہ لے کے آتے تھے میڈیکل سٹور پہ۔ ہمارے پاس جب وہ آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے، نسخہ پکڑا کے وہ کہتے تھے ہمیں میڈیسن نہیں چاہیے۔ ہم کہتے تھے پھر آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے تھے اس کے آپ پیسے بنا لیں، اس کے عوض ہمیں جو چیز ہمیں ریکوائرڈ ہے ہم وہ لے لیں گے۔ جو میڈیسن ان کو ریکوائرڈ ہوتی تھی، یعنی ملٹی وائٹامن یا کوئی پین کلر، وہ تو ہم ان کو دے دیتے تھے، لیکن اس کے عوض کوئی اور چیز جیسے شیمپو یا کوئی ایسی آئٹمز ہیں جو لیڈیز کے کام کی ہیں، کریمیں وغیرہ، یہ چیزیں، یا بچوں کے کھانے پینے کی اشیاء، چونکہ وہ میڈیکل سٹور پلس ڈپارٹمنٹل سٹور تھا ہمارا، اس میں ایسی دالیں سبزیاں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن باقی جو ایک کاسمیٹکس کا جتنا سامان ہے وہ سارا ہوتا تھا۔ اب وہ یہ کرتے تھے کہ سپوز 8 ہزار کا ایک نسخہ لکھا ہے، پرسکرپشن لکھی ہے ڈاکٹر نے، تو ہم اس کے ظاہر ہمیں اوپر سے آرڈر ہوتا تھا کہ ہم اپنا مارجن نکال لیں۔ تو ہم اپنا جب مارجن نکالتے تھے اس میں سے وہ 8 ہزار کا نسخہ بن جاتا 5.5 6 ہزار کا۔ تو وہ 6 ہزار کی وہ جتنی بھی شاپ میں چیزیں ہوتی تھی، شیمپو، کنڈیشنرز، چپس وغیرہ، کاسمیٹکس کا سامان وغیرہ، کریمیں وغیرہ، یہ وہ سارا وہاں سے اتنی مالیت کا اٹھا لیتے تھے۔ اب ایک فرد کا 6 ہزار بنا، اب 4 فرد ہیں تو وہ 6 ملٹی پلائی بائی 4 ہو گیا، وہ 24 ہزار کا سامان وہاں سے اٹھاتے تھے۔ اب اسی طرح سیم جو کام کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے او پی ایف والے، جو او پی ایف کے جتنے ملازمین ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس زمانے میں یہ ان دونوں اداروں کے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں آفیسر رینک کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے تھے اور یہی کرتے تھے۔ اب 2001-2002 میں نمبر ایک بات یہ ہے کہ 10,000 روپے یا 6,000 روپے کی بہت ویلیو تھی، بہت زیادہ ویلیو تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن میں ہمارے پاس ہم لوگ جو صرف ایک ادارے یعنی او جی ڈی سی ایل کا جو جتنے نسخے ہم دیکھتے تھے وہ یعنی کم از کم 70 سے 80 نسخے ہم صرف ایک میڈیکل سٹور والے اٹینڈ کرتے تھے۔ او جی ڈی سی ایل کے پینل پہ ہر 10 میں سے 6 سے 7 میڈیکل سٹور جو ہے نا وہ پینل پہ ہوتے ہیں۔ اب کا مجھے نہیں پتا، میں سن 2001-2002 کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ہر 10 میں سے 6 سے 7 میڈیکل سٹور او جی ڈی سی ایل کے پینل پہ ہوتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف میں اپنے ایک میڈیکل سٹور جس پہ میں کام کرتا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں ہر میڈیکل سٹور کی بات نہیں کر رہا۔ ہر میڈیکل سٹور کے اوپر یہی کام ہوتا تھا جو میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک جو خاکروب سے لے کے یا ایک ڈرائیور سے لے کے ایک چپڑاسی سے لے کے اس کے بعد پھر آپ جتنے اوپر تک رینک ہیں ایک ادارے میں، ان سب رینکس کے لوگوں کے حال دیکھ لیں آپ، وہ سب کے سب آتے تھے اور یہی کرتے تھے، ریکوائرڈ میڈیسن لے لیتے تھے، اس کے علاوہ پیسے بنوا کے دوسری چیزیں لیتے تھے۔ اس سے ہم او جی ڈی سی ایل کو کتنا نقصان ہوا، اس سے او پی ایف کو کتنا نقصان ہوا، ہیں دونوں گورنمنٹ کے ادارے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ لیول آپ چیک کریں ان ملازمین کا کہ انہوں نے کیا طریقہ ڈھونڈا کہ ہے تو یہ انہوں نے سوچا یہ ہم جائز کر رہے ہیں، اپنی نظر میں جائز کام سمجھ کے انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ جائز نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس ادارے سے جو وہ جاب کر رہے تھے، جو وہ کام کر رہے تھے، اس کے عوض وہ سیلری لے رہے تھے۔ ان کا یہ کام بنتا تھا کہ وہ اس ادارے کا حق ادا کریں، اس ادارے کو جو ادارہ ان کو پے آف کر رہا ہے وہ اس ادارے کو پے بیک کریں،
اپنا کام ایمانداری سے کر کے، اپنا کام ایمانداری سے کریں، اس ادارے کو پے بیک کریں. وہ ادارہ آج جس حال میں ہے وہ کبھی بھی اس حال میں نہ ہوتا، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس حال میں ہوتا. اس ادارے کے اس حال میں ہونے کی وجوہات یہ ہیں جو میں نے آپ کے آگے عرض کی ہے. آج ہر مہینے، ہر 2 ماہ کے بعد 100%، 200%، 300% گیس مہنگی ہو رہی ہے. جن کا سردیوں میں بل 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں آیا، آج ان کا 60 ہزار 50 ہزار سے کم بل نہیں آ رہا. اور گیس ہے ہی نہیں ملک میں گیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو لوگ گیس استعمال ہی نہیں کر رہے ان کو بھی میٹر رینٹ فلاں ٹیکس وہ کر کے 4 سے 5 ہزار بل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جبکہ گیس بھی نہیں آ رہی. تو اس حال کو ہم جو پہنچے ہیں، ہم ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے ہم نے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہم لوگوں نے. اگر ہمارے ملک میں ایک ادارہ بنا ہے، اس ادارے میں لوگوں کو کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، گورنمنٹ ملازمت پہ رکھا گیا ہے، سرکاری ملازمت پہ رکھا گیا ہے، کیا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسی گورنمنٹ ادارے کو نوچنا شروع کر دیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جو اداروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ ایمانداری سے کام کریں تو وہ ادارہ پھلے گا پھولے گا، ان کے بچوں کو بھی روزگار ملے گا. کیا پاکستان کے دوسرے لوگوں کے بچے ان لوگوں کے بچے نہیں ہیں جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں؟ اگر وہ جس دن یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ دوسرے لوگوں کے بچے بھی انہی کے بچے ہیں، دوسرے پاکستانیوں کے بچے بھی انہی کے بچے ہیں جو ان اداروں میں کام کر رہے ہیں، جو کی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں، جو نیچے والی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ دوسرے پاکستانیوں کے بچے بھی انہی کے بچے ہیں، تو ہم لوگ ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیں گے، اس ادارے کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے. جب اس ادارے کے لیے کام کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم ملک کے لیے کام کریں گے. تو وہ ادارے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو دوسروں کو بھی روزگار ملے گا. آج ہمارا کوئی بھی ادارہ وہ یعنی گھٹنوں پہ تو چھوڑیں، وہ لیٹ چکا ہے. کئی اداروں کو تالے لگ چکے ہیں، کئیوں کو لگنے والے ہیں، لائن میں ہیں وہ ادارے. یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل کوٹ کی. اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں تو کیا پتا میں 4 گھنٹے یا پورا دن بھی کم پڑ جائیں، کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ دکھ عرض کر رہا ہوں، اپنا تکلیف عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جس ملک میں جو ہمارا ملک ہے، ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے، کئی جگہوں پہ پڑھا ہے، بچپن سے سنا ہے کہ اس جیسا ملک نہیں ہے، اس جیسا انوائرمنٹ نہیں ہے، اس جیسے موسم نہیں ہے. یہاں پہ پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، یہاں پہ ریگستان ہے، یہاں پہ زرعی زمین ہے، یہاں پہ پہاڑ ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے، پوٹینشل ہے. نہیں ہے تو صرف ایمانداری نہیں ہے. ضرور سوچئے گا اس کے بارے میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اور پلیز شیئر کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.